अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आप नए सबक का आगाज़ करेंगे हम, और नया सबक है दादा अब्बू की किताब, सफ़ा नंबर 98, पेज नंबर 98 निकाल लीजिए। सही। और ये नया चैप्टर है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पिछले चैप्टर यानी कि पिछली जो नज़्म कराई गई थी आपको, नज़्म शफ़क़ का तमाम काम कॉपी डाउन कर लिया होगा, तमाम काम कॉपी पे कर लिया होगा। अलखरीब में कॉपी चेकिंग के लिए मंगवाने वाली, लिहाजा अपना काम आप अपडेट रखिए। तमाम बच्चों से कहा जा रहा है, ये नहीं पिछली मरतबा की तरह एक बच्चा कॉपी कर रहा है दूसरा बच्चा नहीं कर रहा, इस तरह से नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आपने पिछला काम सारा मुकम्मल कर लिया है, एक चैप्टर हमारा मुकम्मल हो गया है। और अब हम माह दिसंबर का दूसरा चैप्टर सबक दादा अब्बू की किताब की आज बुलंदख्वानी करेंगे। 100 साल बाद बच्चे किस तरह पढ़ा करेंगे। ज़रा ये कहानी पढ़कर देखिए तो ये खूबसूरत डब्बा कैसा है। ये डब्बा नहीं, किताब है। किताब? हाँ, बहुत पुरानी किताब है। अच्छा, क्या पहले किताब ऐसी होती थी? हाँ, पहले किताबें कागज़ पर छपती थी। कितना अर्सा पहले, बहुत पुरानी बात है, दादा अब्बू के भी दादा अब्बा के ज़माने की। ये तो 2095 है ना। इस किताब पर 1985 लिखा है। 100 साल से भी 10 साल ज़्यादा हो गए। मगर ये किताब तुम्हें मिली कहाँ से? मारिया, तुम तो बहुत सवाल करती हो। खैर सुनो, वो जो 6 मंजिलें नीचे तहखाना है ना, इसमें एक स्टोर है। दादा अब्बू ने वहाँ एक अलमारी अपने कब्ज़े में रखी हुई है। इसमें ये किताब हिफाजत से रखी थी। वो कहते हैं कि ये उनके दादा की किताब है। अच्छा, हैरत है, ये तो कागज़ पर छपी हुई है, कागज़ भी प्लास्टिक का नहीं है। अजीब सा है, भद्दा भद्दा। हाँ, दादा अब्बू के दादा ऐसी ही किताबें पढ़ा करते थे, मगर इसके हरूफ तो बिल्कुल खामोश हैं, ना हिलते हैं ना बोलते हैं। जाजी ने मारिया के कहने पर गौर किया और किताब के औराख उलटने पलटने लगा। एक सफ़ा देखा तो उसके हरूफ बिल्कुल वैसे के वैसे अपनी जगह थे, जैसे कोई चुपचाप लेटा हो। ना वो आगे पीछे हरकत कर रहे थे और ना बोल चाल रहे थे। टीवी बुक तो ऐसी नहीं होती, इसके हरूफ तो चलते और बोलते हैं। हाजी बोला। जाजी बोला। मारिया से ज़ब्त न हुआ, उसने जाजी को झंझोड़ते हुए कहा, भाई सुनो तो, क्या इतनी मोटी किताब पढ़कर फेंक दी जाती थी? एक बार पढ़ी और बेकार। हमारे कंप्यूटर टीवी में तो 15-20 लाख किताबें होंगी, और क्या, बल्कि और ज़्यादा हो सकती हैं। एक हार्ड डिस्क में कई किताबें आ सकती हैं। हाँ, और क्या, कौन मुसीबत उठाए, इतनी मोटी मोटी किताबों के ढेर जमा करता रहे। मारिया बोली। जाजी मारिया से बातें करते हुए किताब के औराख पलटता रहा। किसी सफ़े पर एक तस्वीर थी, जिसमें एक बड़े से कमरे में उस्ताद बच्चों को पढ़ा रहा था। मारिया की नज़र इस तस्वीर पर पड़ी तो उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? जाजी ने बताया, मास्टर बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसा मालूम हुआ जैसे मारिया की आंखें हैरत से फट जाएंगी। वो बोली, स्कूल मास्टर? पहले क्या स्कूल घर से अलग होता था? और मास्टर मशीनी टीचर की तरह नहीं, बल्कि हमारी तरह इंसान होते थे। अजीब बात है। जॉर्जी ने कहा, हाँ, इस किताब में यही लिखा है कि जैसे पहले ज़माने में डॉक्टर इंसान होते थे, इसी तरह उस्ताद भी इंसान होते थे। आजकल की तरह मशीनी उस्ताद नहीं थे। मारिया बात काट कर बोली, ये तो बहुत अच्छा था। मैं मशीनी मास्टर से आजिज़ हूँ, एक ही बात तोते की तरह रटे जाता है। मुझे हयातियात से नफ़रत है, मगर वो मुझे उसी का काम देता है। अम्मी नाराज़ हुई तो मैंने बताया कि
کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتی، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ مشینی استاد اتنی جلدی بولتا ہے کہ بس میرا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ آخر امی نے ٹاؤن سینٹر سے ایک ماہر کو بلایا۔ اس نے مشینی استاد کو کھولا، پھر دوبارہ جوڑ دیا اور بولا کہ کوئی خاص بات نہیں، مشین کی رفتار ذرا تیز ہو گئی تھی۔ خیر اب میری سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ارے ماریا سنو، ایک دن دادا ابا کہہ رہے تھے ان کے دادا نے انہیں بتایا کہ اس زمانے میں کتابیں کاغذ پر چھپتی تھیں اور انہیں موٹی موٹی کتابیں اٹھا کر اسکول جانا پڑتا تھا۔ اسکول بس نہیں جاتی تھی۔ اس زمانے میں آج کل کی طرح اسکول کا کمرہ سونے کے کمرے کی طرح گھر میں نہیں ہوتا تھا۔ پھر فوٹو اسٹیٹ مشینیں ایجاد ہوئی اور ہمیں حیرت کے ساتھ خوشی بھی ہوئی، پھر بھی انہیں پڑھنا پڑتا تھا۔ اس زمانے میں علم نے اتنی ترقی نہیں کی تھی، کتابیں بہت چھپنے لگی تھیں۔ آج کل تو معلومات اتنی پھیل گئی ہیں کہ پہلے کی طرح کتابیں ہوں تو انہیں پڑھنا تو کیا، ان کی برق گردانی کرنا بھی ناممکن ہو جائے گا۔ یہ تو ہمارا مشینی استاد ہے جو پردے پر جلدی جلدی ہمارے سامنے معلومات گزارتا ہے اور ہم صرف اپنی کام کی معلومات پڑھ یا سن لیتے ہیں۔ اس طرح مہینوں کا کام منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ماریا نے کہا، ہم اس روز دادا ابا کے ساتھ یونیورسٹی کی لائبریری گئے تو انہوں نے بتایا تھا کہ ان کے دادا کے زمانے میں ایسی لائبریری میں 1,00,000-1,50,000 کتابیں رکھی جا سکتی تھیں، مگر اب تو صرف ایک سی ڈی میں 1,000 سے زیادہ کتابیں ہیں۔ ایسی لاکھوں سیڈیز لائبریری میں لگی ہیں۔ جاجی بولا، ہاں، اور ان میں سے ایک ضرورتی کتاب تلاش بھی نہیں کرنی پڑتی، بس بٹن دباؤ۔ اس کتاب کی سی ڈی خود نکل آتی ہے، اسے کمپیوٹر میں لگا دو، کتاب کے صفحات خود بخود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ساری کتاب پڑھو، جو سبق یاد کرنا ہے رات کو ٹیپ ریکارڈ لگا کر سو جاؤ، جیسے کوئی آدمی تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہے۔ صبح سو کر اٹھو گے تو سبق تمہارے ذہن نشین ہو چکا ہوگا۔ ماریا چپ رہ کر زیادہ لمبی بات نہیں سن سکتی تھی، بیچ میں بول اٹھی، دادا ابا نے یہ بھی بتایا کہ 100 سال سے پہلے اسکول گھر سے الگ ہوتا تھا اور بس سے جانا پڑتا تھا۔ کتنا مزہ آتا ہوگا سب کے ساتھ جانے میں۔ ہاں واقعی بہت مزہ آتا ہوگا۔ اب تو ہم بور ہو جاتے ہیں۔ اچھا تو کیا اسکول میں سب مل کر پڑھتے تھے؟ ہاں، دادا ابا تو یہی بتا رہے تھے۔ ایک استاد کے کمرے میں جسے جماعت کہتے تھے 40-50 بچے بیٹھتے تھے، سب ساتھ پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کمرے سے باہر نکل کر کھیلتے بھی تھے۔ پڑھنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ بھی ہوتا، جو بات کوئی بچہ بھول جاتا تو دوسرے بچوں سے پوچھ لیتا۔ آہا، کیسے اچھے دن تھے! کیا انسانی استاد بھی ایسے ہی پڑھاتا تھا جیسے مشینی استاد پڑھاتا ہے؟ نہیں، ایسے تھوڑی پڑھاتا تھا۔ وہ پڑھانے کے بعد سب بچوں سے پوچھتا تھا کہ سبق سمجھ میں آیا کہ نہیں، اور جن کی سمجھ میں نہیں آتا وہ اسے دوبارہ سمجھاتا۔ گھر پر کام کرنے کو دیتا تھا، اچھے بچوں کو شاباش دیتا اور پیار بھی کرتا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، ہمارا استاد تو ہماری بات بھی نہیں سن سکتا، ہم چاہے کتنی ہی محنت سے اور دل لگا کر پڑھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش میں اسی زمانے میں ہوتی اور بہت سارے ساتھیوں کے ساتھ پڑھتی، پھر استاد سے سوال کرتی، میری محنت سے وہ خوش ہوتے، مجھے شاباش دیتے اور پیار کرتے، اور اگر سبق یاد نہیں ہوتا تو وہ ڈانٹتے بھی تو تھے۔ سچ، یہ تو اور بھی اچھی بات ہے۔
اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ استاد کو ہمارا کتنا خیال ہے۔ یہ شفقت مشینی استاد نے کہا۔ اتنے میں انہیں اپنی امی کی آواز سنائی دی۔ انہوں نے مشینی ٹیچر کو چالو کر دیا تھا۔ ماریا نے ٹھنڈی سانس بھری اور بوجھل قدموں سے اس کی طرف چل پڑی۔ اچھا بچوں، یہ سبق میں نے آپ کو بلند خوانی اس کی کر دی ہے، مثالی بلند خوانی، اور آپ نے اس کی تقلیدی بلند خوانی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ جو ہے آپ ریڈنگ کرتے جائیں گے، صحیح؟ جس طرح آپ اپنے اٹینڈنس لگاتے ہیں گروپ پر، اس طریقے سے آپ نے یہ سبق مجھے ریڈ کر کے سنانا ہے، صحیح؟ جس طریقے سے جس انداز سے میں نے پڑھا ہے آپ کو اس طرح پڑھنا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہمارا بزم ادب ہو رہا تھا اور اس وقت آپ لوگ کلاس 5 میں تھے، تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس طریقے سے پڑھنے کو اردو ایلوکیوشن یا انداز خطابت کہتے ہیں۔ انداز خطابت میں جیسے ڈائلاگ ہوتے ہیں اس کو ویسے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ تو آج جو سبق میں نے آپ کو پڑھ کر سنایا ہے یہ اسی انداز سے ہے، آپ کو بھی اسی انداز سے پڑھنا ہے کیونکہ اس میں ڈائلاگ ہے، صحیح؟ اور اس کے بعد آپ نے آج آپ کا ہوم ورک کیا ہے؟ آج آپ کا ہوم ورک یہ ہے کہ آپ نے الفاظ معنی کرنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کتاب کا پہلے میں آپ کو بتا دوں کام کی ترتیب۔ سب سے پہلے ریٹن ورک، ٹھیک ہے؟ اورل یا کلاس ورک میں تو آپ مجھے کیا کرو گے؟ ریڈنگ کرو گے۔ کلاس ورک آج ہمارا کیا ہے؟ ریڈنگ ہے۔ آپ نے ریڈنگ کرنی ہے، باقاعدہ اپنی ریڈنگ آپ وائس نوٹ پر مجھے بھیجو گے، ٹھیک ہے؟ آپ وائس نوٹ ایک پیراگراف، پورا زیادہ سبق نہیں پڑھیے گا، ہر بچہ جو ہے وہ شروع کا ایک پیراگراف پڑھ لے، ٹھیک ہے؟ پھر میں اس کا ایک پیراگراف سنوں گی اور پھر بتاؤں گی کہ اب کس کی باری ہے، پھر کس کی باری ہے، صحیح؟ اور باری باری میں سب کی ریڈنگ سنوں گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ باری باری آپ لوگوں نے ریڈنگ کرنی ہے اور ریڈنگ وائس نوٹ پہ آپ نے اپنی آواز ریکارڈ کر کے وائس نوٹ کے ذریعے مجھے گروپ پر بھیجنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں باری باری بتاتی جاؤں گی کہ اب جس کی ٹرن ہے، اب کس کی ٹرن ہے اور اب کس کی ٹرن ہے، صحیح؟ تو یہ آپ نے کلاس ورک میں ابھی کرنا ہے۔ اور پھر ہوم ورک آپ کا یہ ہے کہ ہوم ورک آپ کو پیج نمبر 168 پر الفاظ کے معنی ہیں وہ آپ کاپی ڈاؤن کرو گے۔ پہلے آپ ٹائٹل پیج بناؤ گے، صحیح؟ دادا ابو کتاب کا، اور پھر سیکنڈ پیج پر الفاظ معنی کاپی کریں گے، اور پھر اگلا کام انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں کریں گے، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ میں آ گیا ہے؟ اور تمام گرلز اینڈ بوائز دونوں سے میں کہہ رہی ہوں، یہ نہیں کہ ریڈنگ صرف گرلز کر رہی ہیں اور بوائز نہیں کر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے تمام بچوں کی ریڈنگ چاہیے جتنے بھی بچے گروپ پر ہیں، صحیح؟ جو پریزنٹ لگا رہے ہیں سب بچوں کی ریڈنگ، ٹھیک ہے؟ کم از کم ایک پیراگراف، صحیح؟ ایک پیراگراف آپ نے ریڈ کرنا ہے۔ اس سے پھر آپ کو جو بھی ہوگی مسٹیک میں اسی وقت آن لائن آپ کو بتا دوں گی کہ کیسے آپ نے جو لفظ پڑھنے میں کوئی غلطی کی ہے، صحیح؟ اس کی مشق کریں گے آپ اور بار بار پریکٹس کریں تاکہ بچوں آپ کی بلند خوانی اچھی ہونی چاہیے، آپ کی ریڈنگ اچھی ہونی چاہیے۔ تو گھر بیٹھے آپ پڑھیں گے اور اس کو تاکہ آپ کو صحیح تلفظ سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ اب اگلی کلاس تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔